अस्सलाम वालेकुम। लिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। निगाह मुंतज़िर फ़ाइका आज़म, किस्त नंबर 6। सूरज बादलों में अपनी जगह बना रहा था। आसमान में छाए बादल सूरज को अपनी लपेट में मुकम्मल तौर पर ले चुके थे, यहाँ तक कि सूरज मुकम्मल गायब हो गया। हल्की फुल्की ठंडी हवा जारी थी। गोरी जहाँ ज़ेब के पहलू में बैठी इनसे हमाद की शादी के इंतज़ामात समझ रही थी। वो बोल रहे थे और गोरी इन्हें बहुत गौर से सुन रही थी। कल तक इंशाल्लाह ज्वेलर घर आ जाएगा, फिर तुम अपने हिसाब से ज्वेलरी सेलेक्ट कर लेना। आमना बिल्कुल तुम्हारी तरह है, प्यारी सी सादा सी बच्ची है। तुम इसके लिए जो भी पसंद करोगी उसे अच्छा ही लगेगा। जहाँ से पलंग पर बैठे उसे बता रहे थे, वह फर्मा बरदारी से हाथ में सर हिला रही थी। वैसे सितारा बहुत अच्छी है ज्वेलरी वगैरह सेलेक्ट करने में। अम्मी अगर जाती थी ना कभी ज्वेलरी लेने तो इसे साथ ज़रूर लेकर जाती थी। इसे काफ़ी इन्फॉर्मेशन इस बारे में, अगर आप कहें तो। वह बोलते बोलते रुकी तो जहाँ से फौरी इसकी बात समझ गए। मैं हमाद या जहांगीर को भेज दूंगा, वो ले आएंगे, तुम बेफिक्र हो जाओ। जहाँ ज़ेब ने इसके सर पर हाथ फेरा था। और हाँ, तुम ये लैला को इतनी ढील मत दिया करो। सारे काम खुद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसे करने दिया करो, ठीक है ना? जी ठीक है। वो मुअद्दब सी सर हिलाती सामने बैठे जहांगीर को देख रही थी, जो सूप पकड़कर मीरब को दे रहा था कि वो पी ले, मगर इसके नखरे ख़त्म ही नहीं हो रहे थे। फिर जहांगीर ने उसे अपने हाथों से ज़बरदस्ती पिलाना शुरू कर दिया। वो वहीं साकत बैठी सारा नज़ारा देखती रही। जहाँ ज़ेब के वहाँ से उठकर चले जाने का भी उसे कोई एहसास नहीं हुआ और अपनी आंखों में आई नमी भी वो महसूस ना कर पाई। वो एक और चीज़ से बेखबर थी। हाँ, सीढ़ियों पर खड़े अबराम से, जो उसकी निगाहों के ताक़ुब और इनमें आई नमी को बहुत अच्छे से समझ गया था। सीढ़ियों पर खड़े अबराम और पलंग पर बैठी गोरी की किस्मत पर शाम उदासी से मुस्कुराई थी। घर का माहौल 2 दिन से इस कदर होलनाक बना हुआ था कि ज़ुबाब की बर्दाश्त से बाहर था, मगर फिर भी उसे बर्दाश्त करना था, क्योंकि जब अपनी मर्जी के लिए फैसले गलत निकल आए तो कंप्रोमाइज़ करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता हमारे पास। मुझे हर वक्त डर लगा रहता था कि तुम्हारी पढ़ाई के चक्कर में मेजेस्टी जैसी हीरा लड़की हमारे हाथ से ना निकल जाए। और तुम ये थी, तुम्हारी पढ़ाई। ये लड़की 2 साल से तुम्हारे साथ रह रही है ना? वो कुछ सोचते हुए बोले थे। इसका मतलब तुमने बीए भी नहीं कंप्लीट किया होगा। ओह माय गॉड! वो सर पकड़कर बैठ गए थे। ब्लैक पैंट के ऊपर लाल जैकेट पहने वो कनाडा से अपने बेटे की खबर लेने आ चुके थे। शेम ऑन यू! और तुम? अब ज़ुबाब की बारी थी। इतनी जल्दी से तुम्हारे घर वालों को तुम्हें घर से निकालने की कि लड़की के माँ बाप से मिले बगैर ही तुम्हारा रिश्ता दे दिया। देखो, मेरी बात सुनो। मेरी नेशनैलिटी कनाडा की ज़रूर है, लेकिन मैं अपने असूलों का पाबंद रवायती आदमी हूँ। हम लोग पाकिस्तान में सेटल होने वाले लोग नहीं हैं। हमें अपने बेटे को लेकर कनाडा जाना है। तुम अपने घर वालों को फ़ोन करो और कहो कि तुम्हें ले जाएं। तुम्हें तलाक के पेपर्स कुछ दिन बाद मिल जाएंगे। हम तुम्हें नहीं रख सकते। तुम अपने लिए कोई नया लड़का ढूंढो। और डैड, व्हाट आर यू सेइंग? शी इज़ माई वाइफ। ट्राई टू जस्ट शट अप। इज़ योर वाइफ? उन्होंने उंगली ज़ुबाब की तरफ करके पूछा। तो फिर वो मैजेस्टिक का क्या करना है? उसके बाप के साथ बिजनेस स्टार्ट किया है मैंने, बिना इन्वेस्टमेंट के, और वो रिश्तों के लिहाज में ही उन्होंने मुझसे पैसे नहीं मांगे। तुम इतने अच्छे लड़के को, अच्छे रिश्ते को गवा दोगे इस लड़की की खातिर? ज़ुबाब साकत खड़ी बहुत कुछ सुनती रही, मगर बोलने की सकत नहीं थी। इसकी आंखों में आंसुओं का सिलसिला जारी था। पछतावे के अलावा कुछ नहीं था इसके पल्ले। वो कुछ नहीं कर सकी, बस यूं ही खड़ी रही। रंग बिरंगी आवाज़ें इसकी समातों से टकराती रहीं, लेकिन अब फैसला इसका नहीं था, अरीस का था, जो अपने घर वालों को छोड़कर उसे अपनाएगा या इसकी कुर्बानी देगा अपने घर वालों के लिए। हमाद की शादी को 4-5 दिन रह गए थे, जो पूरे जोश के साथ तैयारियां जारी थी। जिर घर बुलाया गया, जो कुछ देर में आने वाला था, जबकि गोरी घड़ी पर वक्त देख देख कर सितारा का इंतज़ार कर रही थी। अब्राम बाप की फरमाइश पर ज्वेलरी से डीलिंग्स करने में रजामंद हो गया। वो भी बैठा ज्वेलर का इंतज़ार कर रहा था। फिर उठकर चक्कर लगाने लगा। हमाद की शादी के सारे इंतज़ाम उसे ही संभालने थे, इससे वो परेशान दिखाई दे रहा था। भाई, आपने नहीं बताया कि आपकी साली
رک کر سرگوشی کی، آدھی گھر والی آ رہی ہے۔ حماد کو آج بھی چین نہیں تھا۔ مصیبت بتا کر تھوڑی ہی آتی ہے، وہ مصروف سا بولا تو حماد مسکرایا۔ نہیں بھابھی، ویسے یہ آپ مصیبت کسے کہہ رہے ہیں؟ حماد کے الفاظ اتنے اونچے تھے کہ گوری ابرام کو دیکھنے لگی۔ حماد کا مقصد پورا ہوا، جبکہ ابرام نے نقلی مسکراہٹ چہرے پر سجا کر دل ہی دل میں حماد کو گالیاں دی۔ تو میں ہی تو کہہ رہا ہوں، تم اور تمہاری شادی دونوں مصیبتیں ہی تو ہیں، نہیں؟ بڑے تیز ہیں بھائی، بڑے تیز ہیں۔ حماد نے انگلی ہلا ہلا کر ابرام کو دیکھا تھا، جبکہ وہ سنجیدہ سا کھڑا رہا۔ 5 دن کے اندر اندر شادی ہے، تمہیں کیا پتا تیاریاں کیسے کرنی ہے، کام کیسے سنبھالنا ہے؟ ذمہ داری کسے کہتے ہیں؟ وہ چبا چبا کر بولا۔ تمہاری شادی اسی لیے تو کر رہے ہیں ہم کہ تمہیں سمجھ آ جائے ذمہ داری کیا ہوتی ہے۔ ہاں، حماد نے ابرام کی باتوں پر سر جھٹکا اور گوری کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ اب پریشان ہونے کی باری گوری کی تھی۔ بھابھی، آپ بھائی کی باتوں سے پریشان نہ ہو، انہیں کیا پتا ایم ہی آپ کو ڈرا رہے ہیں۔ گوری اس کے باتوں پر ناسمجھی سے سر ہلانے لگی۔ چھوڑیں بھابھی، آپ یہ بتائیں کہ ستارہ کب تک پہنچ جائے گی؟ ویسے کافی زیادہ بولتی ہے میرا خیال ہے۔ اس نے شیف کھجائی تھی۔ اللہ کرے جہانگیر بھائی صحیح سلامت ہو۔ کیوں بھائی، میں صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ اس نے ابرام کو پھنسایا تھا۔ اپنے ڈرامے اپنے پاس رکھو، اتنی فکر ہو تمہیں جہانگیر بھائی کی تو خود نہ لینے چلے جاتے۔ آئے بڑے۔ ابرام نے ترچھی نگاہوں سے اسے گھورا، جسے وہ ایسے اگنور کر گیا جیسے ابرام کسی اور سے مخاطب ہو۔ جہانگیر ہاتھ میں پکڑی چابی گھماتے ہوئے گھر میں داخل ہوا۔ اس کے پیچھے ستارہ تھی، جو میرون فراک میں دائیں جانب دوپٹہ پھینکے نیچے سے بالوں کو رول کیے ہوئے تھی۔ آدھے بال دائیں گال کو چھو رہے تھے اور باقی بائیں گال کے پیچھے اڑس رکھے تھے۔ چہرہ میک اپ سے سجا تھا۔ وہ دور سے ہی گوری کو دیکھ کر اتنی خوش ہوئی اور پورے کانفیڈنس کے ساتھ اس سے ملی۔ ارد گرد کھڑے لوگوں کی سے کوئی فکر ہی نہیں تھی، وہ بھی اپنے نام کی ایک ہی تھی۔ گوری کے اندر تھوڑی سی ہچکچاہٹ تھی، مگر وہ نارمل دکھائی دے رہی تھی۔ السلام علیکم۔ اس نے بیک وقت سب کو دیکھ کر ایک ہی بار سلام کیا، پھر بند ہونٹوں کے ساتھ ہنسی جہاں سیب کے پاس بیٹھ گئی۔ بھائی، بولتی بھی اچھا بے اور شکل بھی اچھی خاصی ہے۔ حماد نے سرگوشی کی، جس پر ابرام نے دائیں بائیں سر ہلایا تو حماد فوراً محظوظ ہوا۔ آمنہ کا نمبر کیا ہے؟ وہ زومینی انداز میں حماد کو دھمکانا چاہ رہا تھا۔ نمبر؟ وہ جھوٹا موٹا حیران ہوا۔ اچھا دکھیں، وہ ڈھٹائی سے کہتا ابرام کے موبائل کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ ابرام نے اس کے پیٹ میں کوہنی ماری اور چلتا بنا۔ جلاد خان کو اتنا بھی نہیں پتا کہ شادی والے دن دلہے کا صحیح سلامت ہونا ضروری ہے۔ وہ منہ میں بڑبڑاتا ہلکی ہلکی درد محسوس کر رہا تھا۔ میری لو میرج تھی، میری فیملی کے اگینسٹ۔ آپ کے بیٹے کی رضامندی شامل تھی میرے ساتھ نکاح کرنے میں۔ میں نے کوئی زبردستی نہیں کی، جو یوں آپ لوگ مجھے باتیں سنا رہے ہیں۔ زباب 2 دن سے یہ باتیں سن سن کر تھک چکی تھی۔ اس کی ہمت نے جواب دے دیا۔ اس کی بات سن کر کیٹرین اور اس کا شوہر حیران تھے، جبکہ عریس ماتھا پکڑے بیٹھا تھا۔ تو بیٹا تم سیدھا سیدھا کہو نا کہ کیا کہتے ہیں وہ پاکستان کے لوگ، وہ ماتھے کو چھوتے ہوئے بول رہے تھے، بھاگ کر شادی کی ہے۔ کیٹرین سینے پر ہاتھ باندھے کھڑی سارا ماجرا دیکھے گئی، جبکہ عریس اور زباب بے وقت شرمندہ ہوئے اور نظریں جھکا لی۔ ماں باپ سے ملے بغیر لڑکی کو رشتہ تو غیر خاندانی لوگ ہی دیتے ہیں، جنہیں بیٹیاں سر سے اتارنی ہوتی ہیں، لیکن تم نے اس سے بھی زیادہ گھٹیا حرکت کی ہے۔ شرم آ رہی ہے مجھے تمہیں اپنا بیٹا کہتے ہوئے۔ وہ عریس کے قریب آ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ ان کے الفاظوں پر زباب کا دل پھٹنے کے قریب تھا۔ عریس تو لڑکا تھا، پھر بھی اس کے والدین اتنا غصہ کر رہے تھے، مگر وہ تو لڑکی تھی۔ لڑکیوں کی عزت تو اتنی نازک ہوتی ہے۔ وہ اپنے گھر سے بھاگنے پر کھل کر شرمندہ ہوئی تھی۔ ایسے سچویشن میں اس کے گھر والوں کو کتنی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا ہوگا، اس بات کا احساس اسے آج ہو رہا تھا، مگر شاید اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ شاید وہ ایک ناقابل معافی جرم کی کر چکی تھی، جس کا خمیازہ اسے بھگتنا تھا۔ اس کے گھر والوں کا پتہ دو مجھے، ملاقات کرنی ہے۔ اب سارے معاملات وہی طے کریں گے۔ بیٹیوں کی تربیت بھی ٹھیک سے نہیں کر سکتے۔ وہ منہ میں بڑبڑاتے ہوئے زباب کو دیکھ رہے تھے۔ ان کی نظر میں تھا کچھ عجیب سا، زباب کے لیے شاید کمتر یا بد کردار سمجھنے کا احساس، اور کچھ اور وہ سمجھ نہیں پائی۔
آج اسے ابرام ٹوٹ کر یاد آیا تھا۔ میں تمہاری شادی بہت سوچ سمجھ کر رہا ہوں۔ اگر کل کو تمہاری کوئی پریشانی ہوگی تو میں تمہیں جواب دے ہوں گا۔ تم پامیر کے ساتھ بہت خوش رکھو گی، میرا یقین کرو۔ ابرام کے الفاظ اس کی سماعتوں سے ٹکرائے تھے، آنکھیں نم تھیں اور دل ہار مان چکا تھا۔ وہ کچھ نہیں کر سکی تھی۔ بس یہ برا وقت تھا جسے یقیناً گزر جانا تھا، لیکن اس وقت کو کاٹنا بہت مشکل تھا۔ وقت اچھا بھی آئے گا ناصر، فکر نہ کر، زندگی پڑی ہے ابھی۔ ستارہ اور گوری جیولر کے پاس بیٹھی رنگ برنگے ہار دیکھنے میں مصروف تھی جب جہانگیر اور میرب کی کمرے سے آوازیں آنے لگی۔ گوری، یہ سلیکٹ کرو، کافی اچھا لگ رہا ہے، ستارہ نے لکڑی کے ڈبے سے بندی نکالتے کہا۔ ہاں اچھا ہے، تم سلیکٹ کرو، میں آئی۔ وہ آوازیں سن کر پریشان ہوئی تھی۔ اس نے اچانک میرب کے کمرے کا رخ کیا۔ دروازے کے قریب جا کر ہی لڑائی کا پتہ چل گیا تھا، مگر پھر بھی وہ دروازہ نوک کر کے اندر چلی گئی۔ میں اندر آ جاؤں؟ وہ معصومیت سے پوچھتے ہوئے بے وقت دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ جہانگیر نے ہلکا سا سر ہلا دیا۔ بھابھی کیا ہوا ہے؟ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ وہ پاس آ کر میرب سے مخاطب تھی۔ گوری، مجھے امی کے پاس جانا ہے، یہ مجھے جانے نہیں دے رہے۔ میرب نے آنکھوں میں نمی لیے گوری کی ہمدردی سمیٹنی چاہی۔ جہانگیر بھائی، آپ کیوں نہیں جانے دے رہے؟ ان کی حالت کا ہی کچھ خیال کریں۔ اس حالت میں انہیں یوں ڈپریشن دینا ٹھیک نہیں ہے۔ انداز بالکل سمجھانے والا تھا۔ گوری کی شادی کے بعد یہ پہلا دن تھا جب وہ جہانگیر سے بات کر رہی تھی۔ گوری، 3 دنوں بعد حماد کی شادی ہے، گھر میں 100 کام ہوتے ہیں اور ابھی یہ 2 دن پہلے تو گھر سے آئی ہے۔ وہ غصے سے میرب کو دیکھ کر بول رہے تھے جو اسی پوزیشن میں کھڑی تھی۔ کوئی بات نہیں، کام کی فکر نہ کریں، میں ہوں نا، لیلا ساتھ ہیلپ کروا دے گی، کام ہو جائے گا، میں سب سنبھال لوں گی۔ آپ بس انہیں اجازت دیں، اگر آپ کو انہیں چھوڑ کر آنا چاہتے ہیں تو میں حماد کو بول دوں گی، آپ بس اجازت دے دیں۔ گوری نے نرم سے انداز میں بولتے ہوئے میرب کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ جہانگیر نے ہاں میں سر ہلایا، شاید وہ گوری کو منع نہیں کر سکتا تھا، تو میرب نے گوری کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ وہ واقعی میں خوش ہو گئی تھی۔ سامنے پڑے بیگ کو جلدی سے کندھے پر ڈال کر وہ چلنے کا اشارہ کر رہی تھی۔ جہانگیر ماتھا پکڑے اسے کہنے لگا کہ نیچے ستارہ آئی ہے، اس سے ملاقات کرو۔ میرب جلدی سے سیڑھیاں اترنے لگی جبکہ جہانگیر اور گوری اوپر ہی تھے۔ بچپن سے لے کر جوانی تک لڑکیاں ساری زندگی اپنے ماں باپ کے پاس ہی تو گزارتی ہیں، پھر بھی ان کا دل نہیں بھرتا۔ جہانگیر گوری سے مخاطب تھا۔ اور جب ان کا دل لگ جاتا ہے نا اپنے ماں باپ کے گھر میں اور سمجھ آتی ہے کہ ماں باپ کے گھر وہ کس قدر آسائشوں میں ہے، تو تب انہیں بیاہ دیا جاتا ہے۔ اسی لیے انہیں ایڈجسٹ ہونے میں کافی وقت لگ جاتا ہے۔ اس کا لہجہ اداس تھا۔ جہانگیر نے محض سر ہلایا۔ اور کتنا وقت لگے گا اسے ایڈجسٹ ہونے میں؟ ہر دوسرے دن تو اس نے امی کے گھر جانا ہوتا ہے۔ جہانگیر کے لہجے میں بیزاری تھی جسے گوری بہت اچھے سے محسوس کر سکتی تھی۔ تھوڑا وقت اور لگ جائے گا، جہاں اتنا انتظار کیا وہاں کچھ دیر اور سہی۔ ویسے گوری نے بال کان کے پیچھے اڑے سے، آپ کا دل نہیں لگتا بھابھی کے بغیر تو آپ انہیں بتا دیا کریں، کیا پتہ وہ رک جائیں۔ رک ہی نہ جائے۔ جہانگیر منہ میں بولتا سیڑھیاں اتر گیا۔ گوری کان میں پہنے جھمکا چھوتے ہوئے کچھ سوچ رہی تھی جب سامنے ابرام دکھا۔ وہ کب آیا تھا؟ کیا وہ سب سن چکا تھا؟ وہ دماغ میں کچھ سوچتے ہوئے بالکل خاموش رہی۔ تم نے کہا تم سب سنبھال لو گی، وہ ٹھہر کر بولا تھا۔ آر یو شیور؟ گوری نے اس بات میں سر ہلایا تو وہ کندھے اچکا گیا۔ چلیں؟ گوری نے اس کی طرف دیکھ کر پوچھا، پھر اس سے 2 قدم آگے آئی۔ اگر تم میرب بھابھی کو چھوڑنے کے لیے میرا نام لیتی حماد کی بجائے تو جہانگیر بھائی کو زیادہ اچھا لگتا، اور اگر آپ میرے کہنے پر نہ چھوڑ کر آتے تو ستارہ کو بہت برا لگتا۔ وہ 2 ٹوک انداز میں بولتی سیڑھیاں اتر گئی۔ ستارہ؟ وہ اس کی بات کا مطلب سمجھ آنے پر غصے سے بولا۔ اس نام سے ہی اسے کوئی دشمنی تھی۔ بہرحال وہ گوری کے انداز پر بھی حیران ہوا تھا۔ کچھ الگ تھا آج اس کے انداز میں، شاید غصہ، لیکن کس بات کا؟ اگر تھا بھی تو اسے کیا پرواہ؟ مگر یہی تو بات تھی کہ اسے پرواہ ہو رہی تھی۔ گوری، یہ کچھ سیٹ سلیکٹ کیے ہیں میں نے، تم ایک بار تسلی کر لو۔ ستارہ نے 4 باکس اس کی طرف بڑھائے۔ وہ گوری کی تسلی چاہ رہی تھی۔ ویسے تو جواہرات فروش نے ہر سیٹ کے بارے میں بھی بڑی کہانیاں سنائی ہیں، لیکن مجھے یہ چند اسپیسیفک ہی اچھے لگے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ گوری ایک ڈبہ کھول کر چیک کر رہی تھی۔ آپ یہ بتاؤ کہ کیا کھاؤ گی؟
वो चारों डब्बों को बाएं बाजू में सीने के करीब किए हुए खड़ी हुई। चाय, सितारा ने फरमाइश करके आंखें घुमाई थीं। बस चाय, मैं कुछ खाने के लिए पूछ रही हूँ। कुछ खाना है तो बताओ, मैं बना देती हूँ। नहीं यार, घर भी जाना है, देर हो जाएगी। अभी तुमने अपना कमरा और घर भी नहीं दिखाया। सितारा भी साथ ही खड़ी हो गई। मेज़ पर पड़े सेट्स को करीब से देखने लगी। ये बिल देख लें। ज्वेलर ने पूरी कीमत इसके आगे की। ये वाली कीमत का कौन सा सेट है? सितारा कीमत पर हैरान हुई। ये पहले नंबर वाला। ज्वेलर ने बॉक्स की निशानदाही रख दी थी। ये तो इतना प्यारा भी नहीं है, फिर भी इतना महंगा। इससे अच्छा तो वो ग्रीन वाला दिखाएं, कम से कम कीमत तो कम है। सितारा ने पहला डब्बा गोरी से लेकर ज्वेलर को दिया। ज्वेलर ने डब्बा एक्सचेंज करके फिर दोबारा बिल बनाया और इस बात कीमत ठीक है, सितारा ने चेक करते हुए कहा। दूर खड़े जहांजेब सितारा की हरकत देखकर बेख्तियार मुस्कुराने लगे, जबकि वो गोरी के साथ इसके कमरे में जा चुकी थी। मेरे ख्यालों का जाविया हकीकत से बहुत मुख्तलिफ है गोरी साहब, बहुत अजीब हो रहा है। मैंने ऐसा तो नहीं सोचा था। वो गोरी के कमरे में ड्रेसिंग के सामने खड़ी होकर एक एक चीज चेक कर रही थी। तो तुम ख्याली दुनिया से बाहर निकल आओ ना, क्या पता सब ठीक हो जाए। गोरी ने बेड पर सारे डब्बे खोल कर रखे थे। एक डब्बा इसके हाथ में था जिसमें लगी बिंदी को वो उंगलियों से छू रही थी। मेरी ख्यालों की दुनिया बहुत हसीन है गोरी, वहाँ सब वैसा होता है जैसा मैं चाहती हूँ। सितारा ने ड्रेसिंग पे पड़े सारे सामान की तसल्ली करके अब अलमारी देखनी शुरू की थी। ख्यालों की दुनिया में रहना ही अच्छा है सितारा, असली दुनिया में सिर्फ दिल टूटते हैं। गोरी ने नम आंखों से बोलते हुए नजरें सामने जमाई। वो इसकी आंखों की नमी महसूस कर चुकी थी, पर जानती थी कि पूछ भी दिया तो गोरी नहीं बताएगी कि वो उदास क्यों है। इससे सितारा ने इसका हाथ पकड़कर सोफे पर बिठाया और खुद भी इसके करीब बैठ गई। तुम ठीक हो ना गोरी? हाँ, मुझे छोड़ो, अपना बताओ। मैं तो बहुत खुश हूँ। हाँ, वो हमाद की शादी की शॉपिंग करोगी ना, तो मेरा ड्रेस भी ले लेना, ठीक है? गोरी ने मौजू बदला। सितारा ने लंबी सांस खारिज की। मुझे तो रियल लाइफ में हैप्पी एंडिंग पर यकीन नहीं है। ये सांस के साथ जुड़ा है गमों का बंधन। सांस है तो जिंदगी है, और जिंदगी है तो गम है। अल्लाह से अच्छा गुमान करना चाहिए ताकि अच्छा मिले। गोरी ने बालों की लट चेहरे से हटाई। सितारा ने कंधे उचका दिए। अच्छा गुमान करो, मगर बुरा हो तो फिर क्या करें? सितारा के सवाल पर गोरी ने नाम में सर हिलाया। फिर इस बुरे में ही हमारे लिए मसलहत होगी। इस वक्त पर शायद समझ ना आए, मगर बहुत जल्द आ जाएगी। कॉल आ रही है अब्बा की, अब मुझे जाना चाहिए। सितारा ने फ़ोन गोरी के सामने किया, जिस पर गोरी ने उदासी से चेहरा बाएं कंधे पर फेंका था। फिर वो दोनों कमरे से बाहर निकल गई थी। तुम्हारा दूल्हा तो कुछ बोलता ही नहीं है, ऐसा ही खामोश बुलबुल है या मुझे देखकर बना हुआ है? सितारा ने आगे आए बालों को सीढ़ियां चढ़ते हुए पीछे झटका था। वैसे भी बहुत कम बोलते हैं, तुम्हें देखकर क्यों खामोश होंगे? तुमसे दुश्मनी थोड़ी है। गोरी उसके साथ साथ चलती सीढ़ियां उतर रही थी। ये तो तुम कह रही हो ना? सितारा मुंह में बड़बड़ाती सर झटक गई। तुम तो वैसे ही नहीं बोलती, वो भी नहीं बोलता, तो फिर क्या करते हो सारा दिन? तुम बोर नहीं होती? सितारा हैरान थी। सारा दिन काम ही खत्म नहीं होते। अब तो वैसे भी शादी है हमाद की, तो हद से ज्यादा मसरूफियत है। सितारा ने सीढ़ियों का रास्ता अबूर किया। सामने अबराम और हमाद खड़े थे। वो और गोरी दोनों इस जानिब आकर खड़ी हो गई, मुकाबल में जहां ज़ेब थे। चलें चचा जान, मैं चलती हूँ, काफ़ी देर हो गई है। अब्बा मिस्ड कॉल्स दे रहे हैं बार बार। सितारा जहां ज़ेब से मुखातिब थी, जो सितारा की बात पर मुस्कुराते हुए से खुद से लगा गए थे। अबराम ने माथा मसला था, जिस पर हमाद ने मुस्कुराहट दबाई। शुक्रिया गोल्ड की सिलेक्शन में भाभी की मदद करने के लिए। वैसे शाम का खाना खाकर जाती तो अच्छा रहता, भाई को भी अच्छा लगता। क्यों अबराम भाई? हमाद पास नहीं आया था, जबकि अबराम ने महज एक नज़र सितारा पर डालकर किया था। मेरा मतलब है, आखिर आप इनकी साली हैं, इतनी दूर से। स्टॉप इट हमाद। अबराम ने इसकी बात काटकर उसे घूरा था। सितारा ने हसरत भरी निगाहों से अबराम को देखा था, जैसे निगाहें मुंतजिर हों इसके मुंह से कुछ अच्छा सुनने के लिए। तुम आई, तुमने गोरी की मदद की या शुक्रिया वगैरह कुछ भी। मगर वो अबराम था, उससे किसी भी चीज़ की तवक्को करना बेवकूफ़ी थी। मैं चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़। वो गोरी को साथ लेकर चल दी।
گوری نے ستارہ کو گاڑی میں بٹھا کر اداس مسکراہٹ کے ساتھ الوداع کیا۔ ہواؤں نے گوری کے چہرے پر اداسی دیکھ کر اپنا رخ موڑا تھا۔ زباب نے رو رو کر برا حال کر رکھا تھا۔ آنسو آنکھوں سے ابھی بھی رواں تھے۔ ناک بھی زکام سے لال اور موٹی لگ رہی تھی۔ آنکھیں سوزش میں اپنی اصل حالت سے مزید چھوٹی دکھ رہی تھیں۔ اس نے فون اٹھا کر نمبر نکالا، وہ نمبر جو وہ کئی سالوں سے بلاک کیے ہوئے تھے۔ حماد کا نمبر، آئی بی کا نمبر، بابا جان، جہاں زیب کا نمبر۔ کسی اور کا تو نہیں پتا تھا اسے، مگر اتنا پتا تھا کہ ایک نمبر ان میں ایسا ہے جو بلاک سے ان بلاک کر دیا جائے تو وہ بھی بلاک ہی رہے گا۔ وہ کس کا نمبر تھا؟ ابرام کا۔ آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے۔ ایک نمبر سے اس کی امیدیں بہت وابستہ تھیں کہ وہ اسے واپس نہیں لوٹایا جائے گا۔ جس میں اپنائیت کا احساس ضرورت سے زیادہ تھا وہ تھا حماد کا نمبر۔ ایک نمبر اور تھا جہاں اس کے ہر درد کا علاج تھا، اس کی ہر خوشی کی اہمیت تھی، اس کے ہر غم کا ازالہ تھا، اس کی غلطیوں کا مداوع تھا۔ وہ تھا جہاں زیب کا نمبر۔ وہ جھسکیوں سے زیر لب بڑبڑائی، آئی مس یو ڈیڈ۔ وہ جذبات میں اس قدر بہہ چکی تھی کہ غائب دماغی میں وہ جہاں زیب کو کال کر بیٹھی۔ بیل جا رہی تھی۔ اس نے فون کان کو لگایا۔ دوسری طرف جہاں زیب منزل میں شادی کی تیاریوں کا شور و شرابہ تھا۔ ایک صوفے پر گوری اور ابرام بیٹھے تھے۔ دائیں طرف پڑی دونوں کرسیوں پر حماد اور جہانگیر پر براجمان تھے۔ اس کے سامنے لٹکتے پلنگ پر جہاں زیب بیٹھے تھے۔ یہ تقریباً ان کا مخصوص ٹھکانہ تھا۔ میں پہلے کلیئر کر دوں، مہندی کا فنکشن گھر میں ہوگا۔ اتنا بڑا لان کس لیے ہے؟ اسے سجائیں گے، ساری ارینجمنٹس وہیں پر ہوں گی۔ ابرام دو ٹوک انداز میں اپنا فیصلہ سناتا ٹانگ پر ٹانگ رکھے ہوئے تھا۔ چلیں بھائی ٹھیک ہے، لیکن میں اپنے اسلام آباد والے سارے دوستوں کو بلاؤں گا۔ ویسے بھائی، حماد کا دماغ ایکٹیویٹ ہو چکا تھا۔ ابرام نے توجہ اس کی طرف کی تو وہ بولا، بھائی آپ لاریب کو نہیں بلائیں گے؟ حماد کی سرگوشی بھی سب کی سماعتوں سے بچی نہیں تھی۔ جہاں زیب سمیت جہانگیر اور حماد کا کہکہا بھی گونجا، جبکہ گوری نہ سمجھی سے ابرام کو دیکھنے لگی۔ آنکھوں میں نہ سمجھی کے تاثرات تھے۔ وہ ترچھی نگاہوں سے حماد کو گھورتا پھر گوری کو دیکھنے لگا۔ اسلام آباد میں تھی، جہانگیر بھائی کے انڈر کام کرتی تھی۔ وہ گوری کو بتا رہا تھا یا شاید کلیئر کر رہا تھا۔ وہ چاہتا تو بات کو یوں بھی جانے دیتا، مگر وہ کلیئر کر رہا تھا، اور اس کی یہ بات وہاں موجود سب لوگوں نے نوٹس کی تھی۔ مطلب اس کی خوبصورت اس کے لیے میٹر کرتی تھی۔ اگر ایسا تھا تو بہت اچھی بات تھی۔ ایویں ہی پیچھے پڑ گئی تھی میرے، بڑی بے عزتی کروائی ہے اس نے مجھ سے اپنی۔ وہ سنجیدہ سا بتا رہا تھا۔ گوری دلچسپی سے سن رہی تھی۔ جہاں زیب ابرام کی طرف دیکھ کر دل سے خوش ہوئے تھے۔ فون پر آتی کال کو وہ دیکھے بغیر اٹینڈ کر کے کان سے لگا گئے۔ جی بولیں۔ جہاں زیب اسی پوزیشن میں بیٹھے ہوئے تھے۔ زباب نے ہاتھ کی ہتھیلی منہ پر رکھی جبکہ آواز کا گلا گھونٹا ہو، مگر آواز سارے پہروں کو توڑ کر جہاں زیب کی چھٹی ہس جگا گئی۔ وہ پریشانی کے عالم میں وہاں سے اٹھے اور سائڈ پر جا کے دھڑکتے دل کے ساتھ فون کی طرف متوجہ تھے۔ ان کا ہر عضو سماعت بن چکا تھا۔ ڈیڈی، زباب کی لرزتی آواز جہاں زیب کی رگوں میں سنسناہٹ پیدا کر گئی۔ وہ لاکھوں سوالوں کے باوجود ایک لفظ نہ کہہ سکے۔ شاید ہمت مجتمع کر رہے تھے، مگر ناکام رہے۔ زباب نے جلدی سے کال کاٹی اور فون سوئچ آف کر دیا۔ جہاں زیب نے بہت بار کال بیک کی مگر جواب ندارد۔ پھر پریشانی میں وہ وضو کرتے خدا کے آگے سجدہ ریز ہوئے جہاں ہر پریشانی کا حل ملتا تھا انہیں، اور مایوسی ختم ہونے کے ساتھ ساتھ دل کو سکون بھی ملتا تھا۔ آج اس سکون کی شدید طلب ہوئی تھی انہیں۔ جس بھی بوتیک سے کپڑے منگوا، شادی کے آمنہ سے ایک بار مشورہ ضرور کر لینا۔ حماد جہانگیر کی بات سن کر مسکرائے جبکہ ابرام نے شیب کھجائی تھی۔ گوری تم چکر لگا لو آمنہ کے گھر، اسے شاپنگ دکھاؤ جو کی ہے، اور جو کرنی ہے اس کے لیے مشورہ لے لینا۔ جہانگیر کی بات پر ابرام نے ناک پھلائی تھی۔ ابھی 100 کام رہتے تھے کرنے والے، صرف اس کے گھر جانے والا ہی کام نہیں رہ گیا۔ ہمیں جو کپڑے پسند آئے نہ آئے اسے وہ شادی کے بعد چینج کروا لے گی خود ہی۔ ابھی جو کام ضروری ہیں ان پر فوکس کرو۔ شادی کے بعد، حماد نے خفگی سے ابرو اٹھائے۔ گوری سے سمجھاؤ، لڑکیوں کے 100 مسئلے ہوتے ہیں، اور آمنہ کے گھر والوں کا تو تمہیں پتہ ہی ہے۔ کچھ ناپسند آیا تو وہ کہتے کہتے رکے تھے۔ نہیں جہانگیر بھائی، یہ صحیح کہہ رہے ہیں۔ گوری نے اپنا رخ ابرام کی طرف کر کے جہانگیر کو بتایا تھا۔ بہت کام ہے شادی کے، آمنہ کے گھر جائیں گے تو کافی وقت لگ جائے گا۔ مجھے آمنہ کے ٹیسٹ کا پتہ ہے،
کچھ فون پر بات کر کے میں اس کا مشورہ لے لوں گی۔ اس معاملے میں آپ بے فکر ہو جائیں، میں ہینڈل کر لوں گی۔ وہ جہانگیر کو متفق پا کر اب مہمانوں کی لسٹ بنانے میں مصروف ہو گئی تھی۔ ابرام دل ہی دل میں خوش ہوا تھا، جبکہ چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ ایک نظر جہانگیر کو دیکھا، پھر سیدھا کھڑا ہو گیا۔ کیا گھول کر پلایا ہے تم نے اسے؟ جو تم کہو وہ صحیح، جو ہم کہیں وہ غلط۔ جہانگیر نے سیدھے کھڑے ابرام کی توجہ چاہی تھی، جو گوری کو دیکھنے میں مصروف تھا۔ وہ ہاتھ میں پکڑی لسٹ کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ تم میرج ہال میں مجھے کھانے کے سلیکشن کے لیے لے کر جا رہے ہو۔ ویسے میرا خیال ہے کہ تم خود کروا بول بول کر اپنی زبان اتنی بد ذائقہ کر چکے ہو کہ تمہیں کھانے کے سلیکشن میں کسی اور کی زبان کے ذائقے کی رائے کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ پامیر سوچ سوچ کر بولا تھا، پھر ایک نظر فرنٹ سیٹ پر بیٹھے ابرام کو دیکھا تھا، جو شیشے کے اس پار دیکھ رہا تھا۔ تمہارا دماغ، تمہاری سوچ، تمہاری مرضی، جیسا مرضی سوچو۔ ابرام نے اطمینان سے شیشے کے پار نظر ہٹا کر اب سیدھا دیکھا تھا۔ گھوری بھابھی کو ساتھ لے آتے، پامیر نے مشورہ دیا تھا۔ شادی کی تیاریوں میں مصروف ہے، ابرام نے بتایا تھا۔ تم نے بولا ہی نہیں ہوگا، ورنہ وہ آج اچھی بہو ہونے کا کردار نبھا رہی ہے۔ ابرام نے پامیر کی بات کاٹ کر سرسرے سے انداز میں کہا تھا۔ تم بھی کوئی کردار نبھا لو، مثلاً۔ پامیر کی طرف دیکھا، پھر نظر ونڈ اسکرین پر ڈالی تھی، دوبارہ اسی پوزیشن میں بیٹھ گیا۔ اچھا شوہر ہونے کا کردار؟ پامیر نے مسکراتے ہوئے ابرام کی نگاہوں کو اگنور کیا تھا۔ خوددارا چہرے پر اطمینان ہی اطمینان تھا۔ وہ تو میں ہوں۔ اچھا جی، اس غلط فہمی میں آپ کو کس نے مبتلا کیا ہے؟ اس شوہر کی بیوی نے۔ ابرام نے ستائشی نظروں سے اپنے ہاتھوں کا رخ اپنی جانب کیا تھا۔ بہت معصوم ہے بیچاری، بے عزتی تو کر نہیں سکتی ہوگی۔ ڈر میں منہ سے تعریف ہی نکل گئی ہوگی، ہے نا؟ میں اب اس قدر جلاد بھی نہیں ہوں، اور خیر وہ اب اتنی بھی معصوم۔ وہ کہتے کہتے رکا تھا۔ معصوم؟ پامیر نے آخری لفظ دہرایا۔ اتنی معصوم ہے یا نہیں؟ پامیر نے سوال کیا تھا۔ شاید ہے، وہ بے تاثر انداز میں اقرار کرتا پامیر کو خوش کر گیا تھا۔ معصوم لوگوں کے دل بہت صاف ہوتے ہیں، جس سے بھی محبت کرے پورے جان و دل کے ساتھ کرتے ہیں۔ گوری بہت اچھی لڑکی ہے، تمہاری محبت ڈیزرو کرتی ہے۔ اپنی ایگو اور خود ساختہ انا کے آگے اپنے اور اس کے رشتے کو خراب مت کرنا۔ تمہیں بہت سنبھل کر چلنا ہے ابرام، اور ماضی بھول جاؤ، چیزوں کو ایکسیپٹ کرنا سیکھو۔ جو ہو گیا اسے بدلا تو نہیں جا سکتا، مگر جو ہونے والا ہے اسے بہتر ضرور بنایا جا سکتا ہے۔ تمہارا دوست ہوں، تمہیں دل سے خوش ہوتا دیکھنا چاہتا ہوں۔ میری نگاہیں منتظر ہیں تمہارے چہرے پر وہ مسکراہٹ دوبارہ دیکھنے کے لیے جو نارمل حالات میں تمہارے مخصوص چہرے پر ہوا کرتی تھی۔ پامیر نے سارا راستہ سمجھاتے ہوئے ہی گزار دیا۔ ابرام اس کی باتوں کو غور سے سن رہا تھا۔ اچانک گاڑی رکی تو ابرام کو دیکھنے لگا جیسے اس کے منہ سے کچھ سننا چاہ رہا ہو۔ ویسے بہت سوچنے کے بعد بھی مجھے یاد نہیں آیا کہ میری زندگی میں نارمل حالات آئے بھی تھے۔ ابرام تلخی سے مسکراتا گاڑی سے باہر نکلا۔ پامیر نے کچھ سوچتے ہوئے سر جھٹکا، پھر ابرام کے ساتھ سامنے چلا گیا۔ کیا ہوا تایا جان، آپ پریشان ہیں؟ گولی کھاتے ہوئے جہاں زیب نے اس کی جانب دیکھا تھا، جو آنکھوں میں آئی نمی کو محسوس کرتے ہوئے چہرے کا رخ موڑ گئے تھے۔ ابرام بھی بالکل اسی انداز میں ہمیشہ مجھ سے یہی سوال پوچھتا ہے۔ ڈیڈ، آپ پریشان ہیں؟ جہاں زیب نے نقل اتاری تھی، گوری رسمن مسکرائی۔ وہ بہت محبت کرتے ہیں آپ سے۔ یہ تو ہے، اظہار میں ذرا کنجوس ہے، لیکن دل میں بہت صاف ہے اس کا۔ وقت اور حالات نے بہت سخت بنا دیا اسے۔ وہ اداسی سے بتا رہے تھے۔ گوری نے توجہ سے سنا تھا۔ تو میرے بیٹے کا ساتھ کبھی مت چھوڑنا، وہ غصے کا تیز ہے، چیزوں اور انسانوں کو ان کے مقام پر رکھنے کی صلاحیت بھول چکا ہے، لیکن مجھے امید ہے کہ وہ تمہارے ساتھ رہ کر وہ سب کچھ دوبارہ سیکھ جائے گا۔ میں اندر آ جاؤں؟ لیلا نے یوں گفتگو میں جہاں زیب کو مصروف پا کر اجازت مانگنا ضروری سمجھی۔ جہاں زیب نے اسبات میں سر ہلایا۔ آپ کو باہر کوئی ملنے آیا ہے؟ کون؟ لفظی سوال کیا، چہرے پر سنجیدگی تھی۔ پتہ نہیں، اپنا تعارف تو نہیں کروایا، بس آپ سے ملنے کی خواہش ظاہر کی تو میں نے گیسٹ روم میں بٹھا دیا۔ اچھا تم جاؤ، میں آتا ہوں۔ لیلا کو سر ہاں میں جنبش دیتی روم سے باہر نکلی۔ تم شاید کسی کام سے آئی تھی، وہ گوری کو یاد کروا رہے تھے۔ میں بھی نہ، تمہیں باتوں میں لگا لیا۔ جہاں زیب نے ماتھا مسلا تھا۔ ایسی کوئی بات نہیں،
وہ کہہ کر تھوڑی دیر چپ رہی، پھر یاد آنے پر بولی، وہ مجھے پوچھنا تھا کہ حماد اور جہانگیر بھائی کا تو مہندی کے لیے کرتا پاجامہ ٹھیک ہے، یہ شلوار قمیض پہن لیتے ہیں۔ وہ آخری جملہ انتہائی احتیاط سے بولی تھی۔ وہ جب سے آئی تھی اس نے ابرام کو 3 پیس سوٹ ٹی شرٹ کے علاوہ کسی لباس میں نہیں دیکھا تھا۔ جہاں زیب اس کی بات پر مسکرا دیے، نہیں بھی پہنتا تو پہننا پڑے گا، خوشی کا موقع ہے، ایسے کیسے چلے گا؟ جہاں زیب بات مکمل کر کے چل دیے، جبکہ گوری نہ سمجھی سے سر پکڑے بیٹھ گئی۔ اسے کیا کرنا تھا؟ تراز کے اوپر گولیوں کے پتے پڑے تھے۔ وہ دن کو دیکھتے ہوئے کچھ سوچنے لگی۔ جہاں زیب گیسٹ روم میں داخل ہوئے تو بلیک 3 پیس میں ایک آدمی سامنے لگی گھوڑی کی تصویر کو دیکھنے میں مصروف تھے۔ جہاں زیب کی جانب ان کی پوچھ تھی تو گیسٹ روم کے صوفے کے پاس کھڑے ہو کر جہاں زیب نے گلا کھنکھارا۔ وہ آدمی پلٹا، جہاں زیب کو ایک نظر سرتا پیر دیکھ کر پھر مسافہ کرنے کے لیے ہاتھ بڑھا گیا۔ مائی سیلف شہروز، زباب کا سسر۔ آئی ہوپ زباب تو یاد ہوگی آپ کو، نہیں؟ ان کے لہجے میں کچھ تھا جو بہت تلخ تھا اور گہرائی تک جہاں زیب کے دل میں چبھا تھا۔ وہ ہکا بکا کھڑے رہے، پھر شہروز کو بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے خود بھی صوفے پر براجمان ہوئے۔ ڈھیروں شرمندگی نے انہیں اپنی لپیٹ میں لیا تھا، ہونٹ کاٹتے ہوئے الفاظوں کو اکٹھا کرنے کی جنگ میں ناکام رہے۔ پھر گلا کھنکھارا اور سامنے بیٹھے شخص کی آنکھوں میں دیکھا تو وہاں ہزاروں سوال تھے۔ شہروز نے ابرو اٹھائے جیسے کچھ سننا چاہا ہو۔ دل میں بسنے والے انسان دور ہو سکتے ہیں، بھلائے نہیں جا سکتے۔ زباب، یہ لفظ تو میری رگوں میں بسا ہے۔ جہاں زیب کے لہجہ نرم تھا، پل میں بہت سارے جذبات ظاہر ہوئے تھے۔ حیرت ہے، بیٹیوں کی ایسی حرکتوں پر تو گھر والے دیکھنا پسند نہ کریں۔ آپ لوگ تو پھر مجھے کافی خاندانی لگے، مگر آپ کی بیٹی نے حرکت بہت غیر خاندانی کی ہے۔ اسے یہ حرکت کرنے پر مجبور آپ کے بیٹے نے کیا تھا۔ آپ کی معلومات میں اضافہ کرتا چلوں کہ نکاح کرنے پر مجبور بھی آپ ہی کے بیٹے نے کیا تھا۔ آپ کی بیٹی کی رضامندی شامل ہو گئی، زبردستی تھوڑی ہو سکتا ہے سب۔ لہجے میں غصے واضح تھا۔ ہاں، وہ تو یقینی سی بات ہے، عشق کا بھوت سوار تھا دونوں پر۔ خیر، اس واقعے کو کافی عرصہ ہو گیا ہے۔ آپ کی تشریف آوری کی وجہ جان سکتا ہوں؟ جہاں زیب خاصے مطمئن نظر آئے تھے۔ چند لمحے پہلے کی نسبت ہم بے خبر تھے عریس کی شادی کے معاملے سے۔ میں نے کینیڈا میں اس کے لیے ایک لڑکی شروع دن سے ہی پسند کر رکھی تھی۔ اب وقت آ گیا ہے کہ آپ اپنی بیٹی کا کوئی بندوبست کریں، ہم اپنے بیٹے کے لیے کینیڈا جانا چاہتے ہیں۔ لڑکی میجسٹی کے والدین بہت احسان ہیں مجھ پر، جن کا ازالہ عریس کی میجسٹی سے شادی کی صورت میں ہی ہو سکتا ہے۔ آپ کے بیٹے نے ہماری مرضی کے خلاف ہماری بیٹی سے نکاح کیا تھا، اور اب آج آپ کا دل بھر گیا ہے تو آپ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں۔ آپ کی بیٹی نہیں ہے نا، اس لیے ہمارے جذبات سمجھنے سے آپ قاصر ہیں۔ جہاں زیب نے آخر میں انداز کو ٹھنڈا کیا تھا۔ آپ کی بیٹی کبھی بھی سوتن برداشت نہیں کرے گی، اور ہماری مجبوری ہے میجسٹی سے عریس کی شادی کروانا۔ اس بار شہروز کا انداز بھی نارمل تھا۔ آپ بہت غلط وقت پر تشریف لائے ہیں، میری بیٹی کی شادی کے دن ہے، ہم سب بہت مصروف ہیں۔ اگر ابرام کو پتہ چلا تو وہ بہت غصہ کرے گا۔ ماں باپ بچوں کی غلطیوں کو شاید معاف کر دیں، مگر یہ زمانہ اور ایک بھائی کی غیرت کبھی اس چیز کی اجازت نہیں دیتی۔ وہ تھوڑی دیر رکے، پھر اٹھ کھڑے ہوئے۔ خیر، مجھے ایڈریس دے دیں، میں چکر لگا لوں گا۔ جہاں زیب کی بات سن کر شہروز کو خاصی تسلی ہوئی، مطلب زباب سے جان چھوٹ سکتی تھی۔ یہ گھر آئیں گے اور اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ وہ دل ہی دل میں خوش تھے۔ پھر جہاں زیب کے ساتھ گیسٹ روم سے باہر نکل گئے۔